बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सानिया 9 मई के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है कि जब उनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो ज़मीन में, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, आगाह हो जाओ। हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं है। सानिया 9 मई को एक साल मुकम्मल हो गया है। एक साल मुकम्मल हो गया है। शोहदा के वरसा ये सवाल पूछते हैं कि एक साल गुजरने के बावजूद भी मुजरिमान को कैफरे किरदार तक क्यों पहुंचाया नहीं जा सका। सानिया 9 मई क्या बगैर किसी प्लानिंग के हुआ? अगर बगैर किसी प्लानिंग के हुआ तो फिर चुन चुन कर अहदाफ कैसे सेलेक्ट किए गए? अगर बगैर किसी प्लानिंग के हुआ तो फिर सानिया 9 मई से पहले किस तरह एक पूरा माहौल बनाया गया, किस तरह सोशल मीडिया पे वीडियोस को डाला गया, किस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स बनाए गए और उनमें बताया गया कि अगर फलां शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो आपने मिलिट्री तंसीबात में वहां पहुंचना है जहां जहां आपको बताया गया है। आपको मालूम है ना, ये तमाम वो वीडियोस, ऑडियोज, ये गवाही मौजूद है। ये गवाही जो आपके सामने है, इससे ज्यादा नाकाबिले तरदीद सबूत और क्या हो सकता है? जो बलवाइयों ने जिस तरह से जिना हाउस के ऊपर हमला किया, वो जिना हाउस जो फादर ऑफ द नेशन का था, जो एक अलामती था, जिसके साथ पूरे पाकिस्तान की कौम की एक मोहब्बत थी, उसके साथ जो हशर किया गया, पूरी एक टाइम लाइन है कि 8 बजे तक कैसे जिना हाउस को मिसमार कर दिया गया, जिना हाउस को जलाया गया, नजर आतिश किया गया, कोई एक चीज उसकी नहीं छोड़ी गई। यकीनन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह एशिया का दूसरा बड़ा रेडियो स्टेशन, पेशावर रेडियो स्टेशन, उस पर कैसे हमला किया गया। वो रिकॉर्ड जो तारीखी अहमियत का हामिल था, उसको किस तरह नजर आतिश किया गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शोहदा की जो अलामतें थी, उनकी किस तरह से बेहुरमती की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान, जिसके दुश्मन भी मोतरफ थे, खुद दुश्मनों ने, इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर बाजवा ने वो खत लिखा। उसने कहा कि इस शख्स को यकीनन गैलेंट्री मिलनी चाहिए और निशान हैदर उनको दिया गया, उनकी उस बहादुरी की वजह से जो उन्होंने कई दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए जो है वो जंग लड़ी दुश्मन के खिलाफ। उनकी अलामात के साथ जो कुछ किया गया, ये विदाउट प्लानिंग नहीं था, ये प्लानिंग के साथ था। और सबसे बड़ा सवाल आज एक साल के बाद भी आम पाकिस्तानी, शोहदा के वरसा यही पूछते हैं कि किधर हैं वो मुजरिमान, क्यों नहीं इंसाफ के कटहरे में लाया जा सका। और अगर मजीद 9 मई के वाकयात को रोकना है तो फिर ऐसे क्या इक़दामात करने होंगे जो अभी तक नहीं हुए। इस पर यकीनन आज की इस ट्रांसमिशन में हम सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुहर्रकात, वाकयात क्या थे। क्या किसी एक शख्स की जाती अना को रेड लाइन करार देना ठीक रहे? क्या रियासत की हुर्मत रेड लाइन नहीं होनी चाहिए? क्या किसी एक शख्स को इतना ऊपर कर दिया जाए कि रियासत भी उसके ताबे जो है वो करने की कोशिश की जाए? जो बयानिया सोशल मीडिया पे घड़ा गया है, उस बयानिए के तदारुक के लिए क्या अब वक्त नहीं आ गया कि उसका जवाब देना चाहिए? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नाम तज्जियाकार आगा इकरार हारून साहब ने स्टूडियोज़ में, और गाए बगाए मजीद भी और हम लेते रहेंगे। उस्मा कारदार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा हैं, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। टू स्टार्ट विद उस्मा कारदार साहब, आपसे मैं इसका आगाज़ करूँगा। सानिया 9 मई कहते हैं जी कि ये हमने तो किया नहीं है, ये तो खुद से ही हो गया, ये फॉल्स फ्लैग था। क्या वाकई ये फॉल्स फ्लैग था? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आज हमारे दिल इतने दुखे हुए हैं, इतने रंजीदा हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो स्याह बाब है, ये जो ब्लैक डे है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसको जितनी भी मजम्मत की जाए, इसको कभी हम दोबारा इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। वो इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि रियासत माँ जाई की तरह होती है। अगर आपने रियासत पे हमला करवाया है तो आपने पाकिस्तान की सलामती पे हमला कराया है। और ये आपको मैं बताऊं क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों को गुमराह किया गया। ऐसे शख्स ने गुमराह किया जो समझता है कि मैं अकले कुल हूं, और उसने लोगों को ये बावर करा दिया कि मैं तुम्हारी रेड लाइन हूं।
باقی پاکستان جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس تم نے مجھے دیکھنا ہے, مجھے فالو کرنا ہے, اور جو میں تم کو کہوں گا اس کے مطابق چلنا ہے. اس نے جو گمراہ کیا, جو میں کہتی ہوں, اور جن لوگوں کو گمراہ کیا وہ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, خود جو ہیں وہ آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ 5 اسٹار جیل میں, اور پتہ نہیں وہ ان کی تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے بنی گالا گیسٹ ہاؤس ہے شاید, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ان کو اتنی مراحت مل رہی ہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں, یہ جو فالس فلیگ کی کہانیاں انہوں نے شروع کی ہیں, یہ صرف این آر او لینے کا ان کا ایک فرسٹریشن اور ڈیسپریشن ہے. ان کو پتہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ پلاننگ کے ساتھ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے سائملٹینیسلی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ 12 سے 15 تنصیبات پہ آپ فوجی حملہ کروائیں, مختلف شہروں میں کروائیں. یہ پلاننگ ہوئی ہے پوری. اس میں ان کا جو مین جو سرغنہ ہے وہ عمران خان تھا. بنی گالا بیٹھ کے اس نے یہ ساری پلاننگ کی ہے, اور اس کے ثبوت ہیں. دیکھیں اس کے ثبوت ہیں. یہ سمجھتے ہیں شاید ان کے ثبوت نہیں ہے. جیو فینسنگ ہوئی ہے, عظمیٰ ٹریسنگ ہوئی کاردار ہے ساری صاحبہ, رؤوف calls کی. حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دکھائے جائیں. یہ جو سکرین کے اوپر ہم ویژول چلا رہے ہیں, اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے اپنے لوگوں نے بنائے, اور یہ کہہ کر بنائے کہ دیکھیں ہم نے ایک قلعہ فتح کر لیا جیسے. بالکل سارے ثبوت سامنے ہیں, اور یہ ویڈیوز ہم ساروں نے دیکھی ہیں, یہ کلپس ہم ساروں نے دیکھی ہیں. یاسمین راشد کو میں نے خود دیکھا لوگوں کو اکساتے ہوئے, پھولن دیوی بن کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, اور لوگوں کو کہی تھی جنا ہاؤس چلو میرے پیچھے, جنا ہاؤس بلایا لبرٹی اور لے کے چل پڑی ان کو جنا ہاؤس. اسی طرح سے انہوں نے وہ جناب شہریار مراد افریدی سعید نے جی ایچ کیو کے باہر کیا کر رہے تھے؟ یہ ساری پلاننگ تھی. انہوں نے استعمال کیا ہے لوگوں کو, کچھ لوگوں کو تو استعمال کیا ہے, اور کچھ یہ ان کے جو انتشار پسند لوگ تھے, جو کہ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو سی ایم کے پی بن کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے سی ایم کے پی بن گیا. وہ مراد سعید ایک اور ہے جو بھاگا ہوا ہے. یہ سارے شامل تھے اس پلاننگ میں. ایک وہ امتیاز ہے جو کہ مین اس کا بندہ ہے, وہ آج ایم پی اے بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اگر صورتحال رہی تو پاکستان تو نہیں چل سکتا. ہم اس کی اجازت چلیں نہیں دے سکتے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. میں آغا صاحب اس میں عمل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کل بھی ہم نے بات کی, آج بھی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بڑے وسعت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو بینیفیشری بن چکے ہیں, تو ان بینیفیشریز کو جب شہداء کے ورثاء دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہی لوگ تھے جو ہمارے پیاروں کی علامات کی بے حرمتی کرتے پائے گئے, جو لیڈ کر رہے تھے, تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بہت شکریہ. یہی تو میرا سوال ہے ریاست پاکستان سے اور تمام اداروں سے, کہ جنہوں نے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی, وہ جب اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اسمبلی کے باہر سے میڈیا ٹاکس کرتے ہیں, اور اس سے پہلے انہی کی شکلیں ہمیں سب کو نظر آتی ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس بلوے میں مختلف جگہوں پہ موجود تھے. ڈیفینیٹلی ہر آدمی کا دل دکھتا ہے. یہ صرف شہداء کی فیملیز کی بات نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی بات بھی ہے. کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ ان کا دل تو ظاہر سی بات, جنہوں نے اپنا پیارا کھویا ہے, جس کا ایک واحد بیٹا, 3 بیٹیاں, بیٹے کو اس نے بھیجا, وہ کپتان شہید ہو گیا, میجر شہید ہو گیا, کرنل شہید ہو گیا. یہ تو ساری ایگزامپل میرے اور آپ کے, ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر موجود ہیں. جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں فوج اور ہم علیحدہ نہیں ہیں. قربانیاں صرف فوج نے نہیں دی ہیں, قربانیاں 80,000 85,000 سیولینز نے بھی دی ہیں. ہم سب ایک ہیں. ہمیں ڈویژن نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فوج ہے, یہ ریاست, ہم میں سے. ایگزیکٹلی میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ دکھ آپ کو اور مجھے بھی اتنا ہی ہو رہا ہے. ہمارے ہی بچے شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری کی پوری 1 سال کے بیچ میں ہم نے پے بیک کیا ان لوگوں کو, ان کی فیملیز کو. اگر آپ صرف ایک پرٹیکولر بات کر رہے ہیں, کیا پے بیک کیا؟ یہ پے بیک دی ہے کہ ہاں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بلوے کیے تھے, جنہوں نے آپ کے بچوں کے اوپر ان کی بے حرمتی کی تھی, وہ آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, جیسے کہ کاردار صاحبہ نے کہا ہے. لیکن ہوا کیسے ہے؟ وہ خود بخود ہیلی کاپٹر سے اٹھ کے بیٹھ کے آ گئی ہیں اسمبلیز میں. ان کو اجازت الیکشن لڑنے کی کیسے دی گئی, کیوں دی گئی؟ اس پہ ہم بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن پھر میں آج کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے پھر یہ ریکویسٹ کروں گا. آپ نے مجھ سوال کیا تھا اور آپ نے انٹرو اپنا یہاں سے شروع کیا تھا کہ کیا کیا جائے, واٹ از ٹو بی ڈن. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ اگر ہمیں کلیئر ہو گیا کہ لیکوناز ہمارے سسٹم میں ہیں، اس لیکوناز کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں نہیں ہو سکی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ سر آتے ہیں یقیناً یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. جاوید صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جاوید صدیق صاحب فرمائیے گا، مقاصد، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جس طرح سے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے فرمایا کہ ایک پوری پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی وقت کے اندر پورے ملک میں ملٹری تنصیبات پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. مقاصد کیا تھے کہ عوام کو اور فوج کو آمنے سامنے لایا جائے اور فوج ریئیکٹ کرے اور ریئیکشن کے بعد ملک کے اندر ایسا عدم استحکام پیدا ہو جس کو پھر بعد میں روکا نہ جا سکے. یہ مقاصد تھے؟ بالکل لگتا تو یہی ہے. دیکھیں پاکستان میں مزاحمتی یا سیاسی تحریکیں چلتی رہی ہیں، پہلے بھی ایوب خان کے خلاف چلی، بھٹو کے خلاف چلی، اور ان میں اس حد تک لوگ نہیں گئے. سوری ٹو کٹ یو سر، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کیا یہ واحد لیڈر تھا جسے گرفتار کیا گیا؟ اس سے پہلے کسی لیڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا، تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی بہت سی تحریکیں سیاسی چلی ہیں، لیکن یہ سیاسی تحریک نہیں تھی. اوکے، انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور یہ کہ لا انفورسنگ ایجنسیز پر حملے کرنا، اور فوج پہ، فوج جو کہ ہماری سیکیورٹی کی گارڈین ہے اور ہمیں سلامتی فراہم کرتی ہے، اس پر حملے کرنا یا اس کے دفاتر کو، جی ایچ کیو کو، کور کمانڈرز کے گھروں کو اور ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. سو یہ تھا ڈیفرنس. 9 مئی پچھلے سال تو 9 مئی کا ہوا، اور انفارچونیٹلی اس سے اتنی زیادہ ملک میں ایک ٹاکسک سچویشن، ایک تلخ سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کیا. اور جو اس کا پلان کر رہا تھا اس کو اتنی بڑی غلط فہمی یا اتنی بڑی وہ کسی پریشانی یا کسی اس انتشار کا شکار تھا کہ وہ اسیس نہیں کر سکا وہ کر کیا رہا ہے. تو اسیسمنٹ تھی نا کہ میں ریاست سے اوپر ہوں، میں جو کہوں گا وہ عرف دیکھنا اب اس کی قیمت دینی میں ریڈ لائن ہوں، اس کی قیمت دینی پڑ رہی ہے نا ان کو. اور اس پارٹی کے اندر جس کے کوئی ایسے لیڈرز جو جن کو کم از کم یہ احساس ہے کہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے، پارٹی کو تباہ کر دیا، وہ کم از کم آپ پریویل کریں. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ وہ معافی مانگ لے اور اس سے بات آگے چل سکتی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم سے معافی مانگا جائے. میں صرف عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ سانحہ ہوتا ہے، ملک جل رہا ہوتا ہے، ملک پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، انٹرنلی ملک کو خلفشار کا شکار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو اس وقت کے سابق چیف جسٹس کے سامنے، یعنی اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. کس حد تک یہ زخموں پر نمک پاشی کی ہے شہیدوں کے اس جملے نے، گڈ ٹو سی یو نے؟ یہ گڈ ٹو سی یو تو ہمارے گوڈے گٹوں میں بیٹھ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ان کی اکتوبر 2023 میں گڈ ٹو سی یو نے کیا ڈیسیجن دے دی تھی جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل رک گئے تھے. یہ اس کی عمران خان کی جب پٹیشن دائر کی گئی تھی تو یہ سارا کیا دھرا گڈ ٹو سی یو کر کے گیا ہے. اس نے کہا جاتے جاتے میں ایک تماشا شروع کر دوں، لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ نے ہی اس کو، وہ 3 ممبر بینچ تھا جس نے یہ گڈ ٹو سی یو والا فیصلہ دیا تھا. پھر جو 6 ممبر بینچ آیا وہ دسمبر 2023 میں انہوں نے اس ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آئین میں پروویژن ہے، ہماری آرمی ایکٹ میں بھی ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں بھی ہے کہ اگر آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں گے تو آپ کی ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہو سکتی ہیں. تو یہ آئینی بات ہے. لیکن انہوں نے اب صرف ایک ڈیسیجن میں ایک یہ بات رہ گئی ہے، بات زیادہ تو کلیئر ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے ہم اب پہنچ رہے ہیں اس منطقی انجام تک جہاں پہ ہمیں جانا لازم ہے. وہ صرف یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو سویلینز ہیں وہ ان کی فٹنس لیول کیا ہے کہ ان کے آپ ٹرائلز یہ جو ہیں کریں ملٹری کورٹس میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو سب پتا تھا کہ ہم، اور مطلب لوگ تو بےچارے دیکھیں، میں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی تو ذہن سازی کی گئی ہے. میں جو خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں، میری ہمدردی اس لیے ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کی فیملی سفر کر رہی ہیں اور ان کو غلط راستے پہ ڈالا گیا ہے عمران خان نے. میں خود ان کے ساتھ رہی ہوں کافی عرصہ، مجھے ان کا پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے ان کا ذہن چلتا ہے اور ان کے ایجنڈا کیا ہے.
ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو پاکستان. ناظرین, قطری نائب وزیر کی وزیر خارجہ دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے. یہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں, ان کو ریسیو کر رہے ہیں سینیٹر اسحاق ڈار, ان کا استقبال کیا ہے. اور قطری نائب وزیر کی وزارت خارجہ آمد کے یہ مناظر ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کا ویلکم کیا ہے, استقبال کیا ہے, اور یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. قطری نائب وزیر ہیں جو کہ اس وقت ان کی وزارت خارجہ میں آمد ہوئی ہے, اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کو ریسیو کیا ہے. یہ اسلام آباد سے لائیو مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزارت خارجہ کے یہ مناظر ہے جہاں پر قطری نائب وزیر کی آمد ہوئی ہے, اور نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کو ویلکم کیا ہے. قطری نائب وزیر مملکت کی وزارت برائے خارجہ امور کی وزارت خارجہ آمد ہے, جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نائب وزیر اعظم نے ان کو ریسیو کیا ہے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. ہیں. ہم آج اگر سانس لے رہے ہیں آزادی کی فضا میں تو یہ ہمارے ان جیالوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اگر ہماری فوج, ہمارے 5th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی, بہترین فوج, بہترین ISI انٹیلیجنس اگر ہماری نہ ہو تو یہ تو ہمیں ہڑپ کر جائیں اور ڈکار بھی نہ لیں. یہ اس کو میرے خیال میں اگر ان کو سزائیں سخت, اور بالکل کورٹس صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کی ٹرائلز میں جن کے خلاف اتنا ایویڈنس نہیں سامنے آیا ان کو ایکوٹ کر گیا ہے, وہ ان کو وہ نہیں ہے اب جیل میں, لیکن جن کے خلاف ایویڈنس ہے اور جیو فینسنگ سے پوری ہمارے اداروں کے پاس ایک ایک تفصیل ہے, تو ان کے خلاف جلد از جلد ملٹری کورٹس میں, چونکہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, آئین اجازت دیتا ہے, تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے ہماری قومی سلامتی کی اداروں کی طرف, کیونکہ ہماری بقا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. صحیح. ہم دیکھیں, اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ, بارہا انہوں نے کیا. عاصم منیر سے مجھے جب سے وہ آئے ہیں, آپ مجھے ایک سٹیٹمنٹ کوئی ان کی بتا دیں جو سیاسی نوعیت کی ہو. جی, وہ بالکل اے پولیٹیکل نیوٹرل ہیں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, جاتے جاتے یقیناً آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا. یہ فرمائیے گا کہ جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس دن 9 مئی کو کیا گیا, آپ کے سامنے وہ فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک QRF وہاں پہنچتی ہے, اس پہ کچھ فوجی جوان بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے اوپر لاٹھیاں اور پتھر برسائے جاتے ہیں اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, اور وہ ریئیکٹ نہیں کرتے, وہ اپنے ڈیفنس میں وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو کتنا ریزیلینس, ریسٹرینٹ شو کی گئی فوج کی جانب سے اس دن. میں کہتی ہوں, ان کو سلام پیش کرتی ہوں میں, کہ ان کے دل میں اتنی عزت ہے اپنے عوام کی. وہ ہمارے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں, نہ دھوپ دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, پہاڑوں پہ اور کہاں کہاں نہیں وہ سختیاں جھیلتے ہیں, لیکن وہ کبھی اپنے عوام کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہیں, ہم ایک قوم ہیں, وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں, وہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. مقصد تو یہی تھا نا کہ اگر فوج ریئیکٹ کرے گی تو اس کے بعد صورتحال بدل جائے, تاکہ ان کا دیکھیں جو یہ سارا منصوبہ تھا, اس کے پیچھے ساری پلاننگ کے پیچھے محرکات یہی تھے کہ فوج جو ہے ریئیکٹ کرے اور پھر آپ واویلا ڈالیں. ابھی بھی تو یہ واویلا ڈال رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو جیل میں یہ کر دیا, مارا پیٹا فلانا. کوئی دھیلے کا ان کے پاس ثبوت نہیں, ایک ثبوت نہیں ان کے پاس.
اور یہ الزامات کی بارش کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو انہوں نے ہتھیار بنایا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، پاکستان عظمیٰ کاردار کو صاحبہ حامل نہیں ہمارے ہو ساتھ آپ سکتا. ٹرانسمیشن میں حصہ رہی، بہت بہت شکریہ. میں آغا صاحب اس میں آپ کو فرمائیے گا، سوشل میڈیا کی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بات کی ہے، سوشل میڈیا کا جس طرح بے دریغ استعمال ہم نے دیکھا 9 مئی سے پہلے، سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا اس پوری گیم پلان کو رچانے کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. کیا پوری دنیا میں اس طرح کا سوشل میڈیا ہے جس طرح پاکستان میں ہے؟ دیکھیں 2014 سے آپ شروع 2014 سے سوشل میڈیا کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پھر سے، جب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 300 ملین US$ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے PTI کے سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہ ان کی بات کو تب بھی ہم نے بہت سیریسلی لیا تھا اور میں آج بھی لیتا ہوں. اور کہاں سے ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے کہا تھا، چلے ہم اس شو میں ان کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نام تک لیا تھا، اس فیملی کا، اس ہاؤس کا نام لیا تھا جس نے وہ انویسٹمنٹ کی ہے. دیکھیں 2-3 باتیں انہیں کے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات یہ کہ عمران خان کو قطعی طور پہ پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے اور وہ یہی کرنا چاہتا تھا. ہی از ڈیزائنڈ فار دیٹ، ہی از پلانٹڈ فار دیٹ. اس کا مقصد 2014 سے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور تھرو آؤٹ اس کا مقصد یہی رہا ہے. ایون جب وہ حکومت میں تھا تب وہ کیا کر سکتا تھا کہ پاکستان کے تعلقات پوری دنیا سے خراب کر دے، اس نے کر دیے. جب وہ حکومت میں نہیں ہوتا ہے تو وہ سڑکیں جام کر دیتا ہے، وہ باہر اپنا آپ کے اظہاروں پہ حملہ کر دیتا ہے. کبھی وہ PTV ہوتا ہے، کبھی پارلیمنٹ ہوتا ہے. 2014 کے بعد سے کوئی امن نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا. تو 2-3 باتیں. ایک تو بات یہ کہ اس کو قطعی طور پہ پتا وہ کیا کر رہا ہے، بیکاز ہی از اسائنڈ فار دیٹ. سیکنڈلی ایک اور ہمارا بیس کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ PTI کے ساتھ جو لوگ ہیں آج بھی، ان کو نہیں پتا ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے. ان کو بھی پتا ہے عمران خان کیا کر رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ عمران خان کا ٹارگٹ کیا ہے. عمران خان کا ٹارگٹ میرے منہ میں خاک پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں. تیسری بات، 12 جگہوں پہ حملہ نہیں ہوا ہے، 300 ڈاکومنٹڈ حملے ہوئے ہیں. صحیح. 300+. 12 پرومیننٹ جگہ تھی اس لیے، باقی تو دیکھیں نہیں، ہمیں وہی عسکری کہہ رہا ہوں. ٹاور تھا، باقی جی، اور آپ بھی بالکل بڑی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑی لیکن میں اس لیے چیزیں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو چیزیں لوگ ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. 300 جگہ پہ اور ایک دن میں 300 جگہ کی اپنا ہوئی ہوگی پلاننگ. از اٹ پاسبل؟ نہیں سر. یہ پلاننگ تو لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، پہنچانا ہے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، جی بالکل. جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے، پھر لبرٹی چوک سے آوازیں دی جاتی ہیں کہ آپ کا ہدف یہ نہیں ہے، ہدف کور کمانڈر ہاؤس ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، سننے والوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ جس طرح میاں والی اپنا ایئر بیس کو جلانے کے لیے لے کر آئے گئے، ڈرمز لے کر آئے گئے تھے پیٹرول کے اور ڈیزل کے اور مٹی کے تیل کے، وہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسی پلاننگ ہو گئی؟ نہیں سر، یہ پلاننگ پاکستان کے خلاف 2014 سے تیار ہو رہی ہے اور اس کا رزلٹ جس کو کہتے ہیں کلمینیشن، وہ آپ نے دیکھی ہے 2023 میں. ٹھیک ہے. جاوید صدیق صاحب، آزادی اظہار رائے یقیناً اس کی ہر معاشرے میں قدر کی جانی چاہیے. پاکستان کے اندر جو اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر، ایون مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی جو کل سے ہم سٹیٹمنٹس پرسوں سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پریس کانفرنس کے بعد سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ان سٹیٹمنٹس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ نہیں، جو اظہار رائے کی آزادی ہے نا، وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، آرٹیکل 19، لیکن ود ان سرٹن پیرامیٹرز آف لا، ود ان سم ریسٹرکشنز. اس کے اوپر ریسٹرکشنز بھی لگی ہوئی ہیں. آئین لوگ یا قانون کو پوری طرح پڑھتے نہیں. ایک ریسٹرکشن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلح افواج کو بدنام کرے گا، مسلح افواج کو کی شہرت کو نقصان پہنچائے گا. کیا نہیں کیا گیا؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں اسی لیے. اور جوڈیشری اور عدلیہ کو، ان کو اگر وہ ان کو بدنام کرے گا، رسوا کرے گا، ان کے خلاف ولیفیکیشن کیمپین چلائے گا، تو وہ قابل تعزیر جرم ہے. یہ لوگ نہیں پڑھتے، وہ صرف آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں. اس کے آگے کیا ہے ریسٹرکشن، لا کیا ریسٹرکشن کرتا ہے. تو جو مسلح افواج ہیں ان کو 1973 کے آئین میں یہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیمپین چلائی جاتی ہے، کوئی ایسی مہم چلائی جاتی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے، رسوا کیا جائے، ان کی عزت اور احترام میں کوئی پیدا کیا جائے، گڑبڑ کی جائے، تو وہ
قابل تعزیر جرم ہے، اس کے خلاف پھر ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں اگر کر دی جائیں تو پھر شور مچ جاتا ہے کہ جی آزادی اظہار رائے کو خطرہ قدغن لگا دی گئی۔ یہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مادر پدر آزادی کا کوئی کوئی تصور باہر ممالک میں بیٹھ کے میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ بیٹھ کے جو چاہے وہ آپ پاکستان کی افواج کے بارے میں کہہ دیں۔ وہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ انفارچونیٹلی اتنی زیادہ کیا وہ ان کے لوگ نہیں ہیں؟ ان کے ہیں، اور وہ تمام حدیں عبور کر چکے ہیں، یعنی وہ لا کی، ایتھکس کی، اخلاقیات کی، قانون کی، ہر چیز کی حد جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں۔ تو کیا ہائی ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت حکومت اس کے اوپر قانون سازی کر کے حدود و قیود متعین کرے جو آئین میں لکھا ہے؟ کیبنٹ نے ایک نیا بل جو ہے اس کی منظوری، آج کی بڑی سٹوری ہے کہ وہ نیا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے گا، میں اسی طرف آ رہا تھا، جس کے اوپر جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا میں مادر پدر آزادی سے بھی کوئی چیز آگے ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہاں پہ جھوٹ اور وہ جو تھمب نیل جسے کہتے ہیں، اس میں جو سرخی لگی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اندر کچھ اور کئی لوگوں کی تو روزی روٹی یہ نہیں ہے، اسی سے ہے۔ اچھا، جھوٹ کی کروڑوں روپے بنا رہے ہیں ایگزیکٹلی، جھوٹ بول کر، جھوٹ پھیلا کر، کس بیانی سے کام لے کر، پروپیگنڈا کر کے اگر آپ پیسے کما رہے ہیں تو وہ روزی کیا حلال بھی ہے؟ جب باہر نکلے تھے تو بالکل توتلے تھے، لیکن ابھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ بول رہے ہیں کیونکہ پیسوں کی بارش بھی تو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ٹرین بھی کیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ کا نریٹو کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت ذمہ داری کے ساتھ، صحافت ود ان دی پیرامیٹرز آف لا، قانون کے اندر رہ کر ہونی چاہیے۔ ہماری یہی ٹریننگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرف لوگ آ گئے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ان کو کیوں اس طرح کیا گیا، کیوں ٹرین کیا گیا، کیا اس کا پرپز ہے؟ آغا صاحب، ایک اور 9 مئی نہ ہو، سیریسلی اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ جن کی آپ نے بات کی، چلو جو پاکستان سے باہر ہیں وہ تو چھوڑ دیں، یہ ریڈ لائن کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ جو توتلے ہیں، ریڈ لائن تو لفظ سے پہلے استعمال کیا۔ میں اس پہ آپ کا ٹیک لوں گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں وقت دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے۔ سانحہ 9 مئی وہ کہتے ہیں یہ فالس فلیگ تھا، آئسولیشن میں ہو گیا، ہماری اس کے اندر انوالومنٹ نہیں تھی۔ جو چیزیں سامنے آئی، جو ویڈیوز، جو ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے، وہ تو کچھ اور بتاتے ہیں سر۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ یقینی طور پہ سیاست سے بالا تر ہو کے بھی دیکھا جائے تو ہماری تاریخ کا بڑا ہی افسوسناک دن ہے، اور اسے بجا طور پہ یوم سیاہ کا نام دیا گیا ہے۔ ہم اگر 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک کے حالات و واقعات دیکھیں، بڑے بڑے استانے ہوئے، بڑی بڑی مشکلات آئیں، سیاستدانوں پہ قید و بند کی صعوبتیں آئیں، جلا وطنیاں آئیں، پھانسی چڑھ گئے، قتل ہو گئے۔ ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے کبھی وہ رد عمل نہیں دکھایا جو 9 مئی 2023 کو دکھایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت اندرونی طور پر، باطنی طور پر، نظریاتی طور پر، فکری طور پر ایک جمہوری جماعت نہیں ہے۔ اس کو جو کل نام دیا گیا ہے ICR کی طرف سے کہ ایک فسادی اور انتشاری جبہہ ہے، اور یہ 9 مئی پہ موقوف نہیں ہے۔ ان کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں، ان کی کہانی ہی شروع ہوتی ہے پرویز مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کی حمایت سے اور ان کے ریفرینڈم کی حمایت سے، اور چلتی 2018 میں جرنیلوں کے سرپرستی میں حکومت بنانے تک، پھر ان کی سرپرستی میں حکومت چلانے تک، اپوزیشن کا جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ کرنے تک، انہیں اذیتیں دینے تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوری کلچر رکھنے والی جماعت نہیں ہے۔ ہم اس کو اگر تو ہم 9 مئی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اور جو سیاسی جماعتیں ایکٹیویٹیز کرتی ہیں یہ اسی طرح کی ایکٹیویٹی تھی، ایک احتجاج تھا پولیٹیکل، پھر تو ٹھیک ہے، پھر معاف کر دیں۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، جو کہ نہیں تھا، تو پھر ہمیں اسے کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ 2011 میں برطانیہ کے اندر رائٹس ہوئے، 2021 میں جو ٹرمپ نے کیپٹل ہل پہ انہوں نے حملہ کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اسمبلی کورٹس بنی، ایک گھنٹہ انہوں نے طے کر لیا، جج نے اناؤنس کر دیا کہ یو ہیو گاٹ اونلی 2 hours، 2 hours کے اندر اگر صفائی دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ نہیں۔
किसी ने कोई जांगिया इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो मामला है इंसाफ की फराहमी का, शहदा के वरसा भी तो यही सवाल कर रहे हैं कि जो बेहुरमती की गई उन शहीदों की अलामतों के साथ आज 1 साल हो गया, क्यों नहीं इंसाफ हो सका? लेकिन नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना जो 1 साल के बाद खड़ा हो गया है। एक इंसाफ का पहलू तो था कि जिनका बरह रास्त फौजी कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलना था, उनके बारे में जो हमारे पास मालूमात आती हैं वो यही है कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, जिन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, बेगुनाह निकले, उन्हें छोड़ दिया, और जिनके जराइम साबित हो गए उन्हें सजाएं सुना दी। लेकिन वो सजाएं रुकी हुई इसलिए है कि हमारी अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे रखा है कि जब तक हम सिग्नल नहीं देंगे, आपको एनओसी जारी नहीं करेंगे, आपने ये सजाएं नहीं सुनानी। तो वो मामला वहां रुका पड़ा है। बाकी मामला जो मामूल की दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं, उनकी रफ्तार वही है जो हमारे यहाँ मुकदमात की होती है। होना तो ये चाहिए था कि 9 मई के हवाले से दहशतगर्दी की कुछ अदालतें जो पहले से कायम है, उन्हें मखसूस कर दिया जाता कि ये सिर्फ ये 9 मई के मुकदमात सुनेंगी, 2-3 महीनों के अंदर उनके फैसले हो जाते। लेकिन वो रूटीन के केसेस चल रहे हैं, 2-2 महीने की उनकी समातें नहीं होती, 3-3 महीने पेशी में। तो इससे सर हौसला अफजाई नहीं होगी उन तमाम शरपसंद अनासिर की कि जो एक मरतबा फिर कोई 9 मई का प्लान कर रहे होंगे या सोच सकते हैं इस हवाले से? जी, मैंने कल अपने कॉलम में बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात लिखी थी। ये जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले वो छपा था कि जब आप ढील देते हैं तो वो ढील जो होती है वो जराइम पेशा लोगों की ढाल बन जाती है, और वो ढाल जब बन जाती है तो फिर जो मुद्दई होता है उसको कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। जिस तरह आज हुकूमत को भी कटहरे में खड़ा किया हुआ है, फौज को भी कटहरे में खड़ा किया हुआ है, और जो जराइम जिन्होंने किए होते हैं वो मुद्दई बन जाते हैं। आज वो कहते हैं जी कि हम क्यों माफी मांगे, हमसे कौम माफी मांगे। कौम को वाकई माफी मांगनी चाहिए कि हम उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सके, हम कानून को मुतहरिक नहीं कर सके, हम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सके, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों की जो हुर्मत है शोहदा की, उसके पूरी तरह हिसाब नहीं ले सके। ये अफसोसनाक बात। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ सीनियर सहाफी और तज्जियाकार और कॉलमिस्ट जो है वो आम माफी की, मुज़ाकरात की, डील की, कुछ तरह की बातें पिछले 1 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि वो रियासत पे हमला आवर हुए, कोई बात नहीं, इनको माफ कर दें, इन्हें मेन स्ट्रीम कर लें, इनके साथ बात करें। क्या ये बयानिया हौसला अफजाई नहीं देगा कि कल TTP भी यही बात करे कि हम हमला आवर होते हैं, आपके बंदे आप मारते हैं या मार रहे हैं, तो आप हमसे भी इस तरह ही बात करें जैसे आपने इस शरपसंद टोले से बात की है? जी बिल्कुल ठीक, आपका सवाल ठीक है कि देखिए, एक तो होता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो कैदी होते हैं, किसी पे आपने बना दिया जी किसने हेरोइन चोरी की है, कोई स्मगल कर रहा था, कोई और झूठा सच्चा केस बना लिया, कोई अक्रमे का केस बना लिया, तो वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, साफ नजर आ रहा होता है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं है, ये 200 से ज्यादा तनसीबात एक दिन में हमला हुआ है, और वो हमले का आगाज होता है कोयटा छावनी पर अटैक होता है, फायरिंग होती है, और वहां से लेके दूसरे मुल्क के दूसरे किनारे चकदरा छावनी पे अटैक होता है। बीच में लाहौर आता है, कोर्ट मर्डर हाउस आता है, अस्करी टावर आता है, GHQ आता है, कलाबाला आता है, मियांवाली आता है। ऐसा कैसे हो गया? सबको रात को ख्वाब आया जी कि हमने इन्हीं जगहों पे हमले करने हैं, किसी दुकान पे कोई पत्थर नहीं पड़ा। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के बारे में ये कहना कि इसको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी समझ के माफ कर दिया जाए, ठीक है, माफ कर दें, लेकिन फिर तैयार रहें कि 9 मई बार बार आएगा, बार और वो नहीं कि मई में आए, वो किसी भी महीने में आ सकता है। ये बड़ा अफसोसनाक होगा। ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस ट्रांसमिशन में आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे सहाफ़ी नुमा अशखास की जो पैसे बटोरने के लिए जो कुछ अरसे पहले गुमशुदा थे, जब बाहर निकले तो लुकनत थी, लेकिन अब वो ऐसी तेजी के साथ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं। देखिए, जब वो बाहर निकले और लुकनत थी, तब भी जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा थे लुकनत नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको तो चले आप नहीं इस तरह हाथ डाल सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो लोग जिन्होंने रेड लाइन पहली दफ़ा इस्तेमाल किया इस शख्स के लिए जो जेल में है, वो तो यहाँ पे हैं, वो आज भी उतनी नफरत फैला रहे हैं। ना उन पे हाथ डाला जा रहा है, ना गीला तीतर जिसके बारे में बार बार बात कर रहे थे उन पे हाथ डाला जा रहा है। जब गीला तीतर और लुकनत वाले लोग हमारे आम यहाँ फिर रहे होंगे, फ्री ऑफ यानी कि फ्री फॉर ऑल कर रहे होंगे, तो
تو پھر آپ نے میسج تو دے دیا باقی لوگوں کو کہ آپ بھی آ جائیں, آپ بھی گیلا تیتر کے ساتھ مل کے جو مرضی اس ملک کے ساتھ کر دیں, پکڑے تو نہیں جائیں گے آپ. تو یہ ہے میسج. جاوید صاحب, آپ معافی کی جا رہی ہے, کچھ کالمسٹ ہیں جو پچھلے ایک سال سے میرا خیال ہے ان کی زندگی کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ معافی دے دیں, بات کریں, مین سٹریم کریں, پولیٹیکل سپیس دیں. دینی چاہیے. دیکھیے پولیٹیکل سپیس ان کو ملتی ہے جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپوزیشن ہے, ایک جائز اپوزیشن ہے, آپ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے. حکومتوں نے کیا ہے, ایوب خان نے اپنی اپوزیشن سے کیا, بھٹو نے اپنی اپوزیشن سے کیا, جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا. لیکن اگر آپ فوج پر براہ راست حملے کریں, کور کمانڈر ہاؤس کو ٹارگٹ کریں, جی ایچ کیو کو ٹارگٹ کریں اور تنصیبات کو ٹارگٹ, ان کے ساتھ تو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جو ہے ساری رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ دوبارہ سے جوائن کریں گے. ساتھ رہیے گا.